hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कमेंट डाउन कि आप सब कैसे हो, अपना हाल चाल बताओ. सो बाकी आज की जो वीडियो होने वाली, मुझे बहुत दिन से मतलब इस वीडियो का के लिए कमेंट आ रहा है. आई थिंक कोई एक सब्सक्राइबर है, वही कर रहे हैं. तो वीडियो का टाइटल है कि कॉलेज का ज़माना बाय मौलाना तारिक ज़मील जी. एंड ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना कि कॉलेज का ज़माना. तो मैं भी कॉलेज जो हो जाती हूँ, आप में से कई लोग जाते होंगे, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में. कि एक छोटा सा कहते हैं ना इंसिडेंट बोल सकते हैं जो आपके साथ हुआ हो, आपको हमेशा याद हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, कुछ भी हो मुझे बताना ज़रूर छोटा सा. एंड कॉलेज का ज़माना देखते हैं कि मौलाना तारिक ज़मील जी क्या कहते हैं इस बारे में. लेट्स प्ले. वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिल सके. एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करो जिसने नहीं करा है. प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन. माँ बाप भी जब समझाते हैं तो डांट टपट के, हमारे उस्ताद कारी भी जब समझाते हैं तो माशाल्लाह डंडे मार मार के, डंडे में भी तेल लाया होंगे चंगी तरह टिक के पवे. मैंने तालिब साहब जो हमारे सुबनंड हमारे स्कूल में यूज करते थे, एक ना स्केल होती थी, उनकी मार खाई उससे. वो ऐसे मैंने कभी नहीं खाई, ये सिर्फ एक ही बार पड़ी थी. एक हाथ यहाँ रखते थे और इतना बड़ा होता था सेफ जिसमें वो सोटी पड़ी होती थी. और खालिद मेला मेरा जिगरी यार 55 साल से मेरी उसके ज़िम्मे होता था डंडा निकाल के लाना. तो डंडा लाने वाला मेरा यार होता और ऐसे अंदर उतर जाता था वो डंडा और हमारी हाय हाय होती थी. लेकिन वो एकदम फिल्म देख कर आए मैं और जावेद नज़ीर मरहूम फौत हो गया. तो वो थोड़ा आगे था, वो भागा भागा जाके बिस्तर पे लेट गया उल्टा होके कि मैं तो सुता पे. मैं थोड़ा पीछे था तो मैं बरामदे में ही पकड़ा गया. मुझे जुम मारा. अभी बयान करके मुझे ज़रबें याद आ रही हैं. जवेद नज़ीर बड़ा खुश के तारिक जमीन लितर पै गए, मेरा तो उन्हें पता ही नहीं लगा. और ऐं करके सुता पे ना कि आराम नालू तो रिजाई लाइक सॉरी दिया ठा ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका. पता नहीं कहाँ से आ गया. दीनी मदरसों का भी यही हाल है और ये स्कूलों का भी यही हाल है और माँ बाप का भी यही हाल है कि माँ बाप अपनी बात उतारना चाहते हैं डंडे के साथ, शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ. कई दफ़ा मेरे पास मासूम बच्चियाँ बच्चे जो मेरे नंबर, मेरा पर्चा अच्छा नहीं हुआ, अब मेरे नंबर थोड़े आएंगे, मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे, मैं क्या करूं. प्रेशर जो होता है ना वो चीज़ बहुत बुरी होती है. इतनू तावीज़ दे माँ. वो नादान माँ बाप हैं जो बच्चों को कम नंबर आने पर डांटते हैं. इन वालदैन ने अपनी सबसे कीमती दौलत बर्बाद कर दी ए पर, बी पर, सी पर. इसको तालीम थोड़ा ही कहते हैं. तालीम तो समझ का नाम है. रट्टा लगा के पढ़ लेने का नाम तो तालीम नहीं है. हमारा दोस्त था अनपढ़ और वो बहुत बड़ा कारोबारी, समझ का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं. तो उसने कपड़े के शर्ट्स की दुकान खोली. तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी. उसने कहा देखो 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट्स फॉर 2 पाउंड. ये तू याद कर ले, जोड़ा गा कब तो ए आखना है. अच्छा अनपढ़ था ना तो इसलिए. ठीक है. अब एक औरत आई, वो रास्ता भूल गई थी, वो उसके स्टोर में आ गई. उसने रास्ता पूछा कि एजेक्स का रास्ता किधर है. उनका 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड. उसको हैरान होकर देखने लगी. उसने फिर अपनी बात दोहराई, ऊपर कहने लगा 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड. वो हंसती बाहर गई, बंदरू लेके आई. उसने उसको बताया तो उसने कहा ये तुमसे शर्ट नहीं खरीद रही, ये भूल गई है, तुमसे रास्ता पूछ रही है और तुम मुझसे 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड बता रहे हो. तो ये कह रही है कि इसे कहो मेरे घर आ जाया करे, मैं इसे मुफ्त में अंग्रेज़ी पढ़ा दूँगी.
تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا, مجھے بھی بہت وہ زیادہ ایسی شوق ہے تعلیم بچوں کے کو پڑھانے پیچھے کا, ڈنڈے بہت اٹھا زیادہ. کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیے, اے پڑھاتے بھی ہوں میں ویسے. اچھے انسان بنے. رزق یہاں لکھا ہے, ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو. ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنا دیا, انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا, پریشر ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال ڈال. ہمارے والدہ نے پڑھایا سے پر پریشر نہیں ڈالا, چونکہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ماشاءاللہ میرے 1000 میں سے 90 نمبر آئے. مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, وہ تھا کالج کا امتحان, مطلب اوپر بورڈ کا نہیں تھا, کالج کا امتحان تھا. تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا, کوئی ہے جندے 1090 آئے ہوں, میرے آئے. تو ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا. ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر, آج کل تو 1-2 سال کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں پیرنٹس نا. پنپنے کی عمر تھی, اتنا پریشر ڈال کے رکھا ہے بچوں کے اوپر, اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی, وہ ساری برباد ہو جاتی. پھر جو ہی سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے, چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں, وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے, پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے, تو ان کے نیورون کہتے ہیں دماغی سیل, وہ جل جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. پھر جو بڑے ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی سمجھتے ہیں, کی بات کی انہوں نے, وہ اپنی کرتے ہیں, اپنی موج میں ہوتے ہیں. ہدایت محبت سے پیار سے کسی کو بتا دینا, آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے, نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا. ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے, ان کی زبان میں اترا ہے, ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے, تو ان کے اندر میں اتر گئی بات. ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو, سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں, مشین نہیں, بادبان کشتی ہیں. رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر, تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے, مشرق ہے مغرب ہے. صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے, قطر کے. تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریت ریت راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر, اس طرح چلتے ہیں ریت. تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں, ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے, پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے. رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر, اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں, اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا, یہاں سے جدے مڑنا ہے, یہاں سے یمبو مڑنا ہے, یہاں سے عدن مڑنا ہے, یہاں سے عقبہ مڑنا ہے. تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے. اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے, ہماری مدد کو پہنچو, ایسا ہوتا. پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھیں. تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے, اور یہ زندگی کا سمندر ہے, اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے, اور اس سے راستے کی تلاش ہے. تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ, یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب, ہدن للمتقین. سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا. یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں, ویسے تو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا, پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. اوے نماز پڑھ, یہ بھی ہدایت کا راستہ. میرے بھائی آپ نماز ادا فرما لیں. تو یہ ہدایت, پہلی ہدایت نہیں, پہلا سوٹا ہے, دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا ہے پیار محبت سے. تو وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے,
پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے، زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو انہیں زندگی کا پتہ بتاتا ہے، آخرت کا پتہ بتاتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لو تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو لو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے۔ اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ کے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک تو شروع میں بہت مزیدار بیان لگا مجھے، اور آپ نے دیکھا بھی تھا کہ میں کتنا زیادہ ہنسی تھی بیان کو سن کے۔ مطلب ہے نا مولانا طارق جمیل جی کے جو بھی بیان سنے ہیں، سارے ایموشنل بیان سنے ہیں، تو جس بندے کو ہم نے ہمیشہ ایموشنل دیکھو، جس انسان کو اس کے ایک دم سے ہنستے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے نا۔ میں نے مطلب پہلی بار اتنا ہنسی ان کے بیان کو سن کے، وہ خود بھی اتنا ہنسے تھے نا۔ تو بہت اچھا قصہ سنایا تھا کہ ہم ایک بار مووی دیکھنے گئے تھے، میں اور میرے دوست، تو ہم ہاسٹل میں پڑھتے تھے، اور میں مطلب میرا دوست پہلے گھس گیا اندر روم میں اور میں باہر برآمدے میں پکڑا گیا، مجھے بہت مار پڑی، اور میرے دوست کو لگا کہ میں بچ گیا، لیکن اسے بھی دیکھ لیا تھا، اسے بھی بہت مار پڑی۔ سو نے بہت صحیح کہا کہ ہر کسی چیز کا علاج جو ہوتا ہے وہ مار یا غصہ نہیں ہوتا، پیار سے بھی ہر کسی چیز کا حل کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت صحیح کہا۔ میں بھی اس چیز کو بہت مانتی ہوں کہ آج کل کے مطلب 3 سال کے بچوں کو اسکول میں جو ہے ہم نے ایڈمیشن دلوانا شروع کر دیا، تو اتنے بچوں کو اتنا پریشر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے صحیح کہا کہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، دین بڑے ہو کے ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، وہ صحیح ہے۔ ان پہ اتنا نیگیٹو پریشر ڈالا جاتا ہے، ڈپریشن ڈالا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہو، اگر آپ فرسٹ نہیں آئے تو گھر میں نہیں گھسنا، یا پھر تمہیں یہ نہیں ملے گا، تمہیں وہ نہیں ملے گا، تو بچہ اس ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں نے اگر اتنے مارکس اٹینڈ نہیں کرے تو مجھے پتہ نہیں میرے گھر والے کیا کریں گے۔ تو آدھی سے زیادہ بچے ڈپریشن میں رہتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ جو بھی اگر بڑے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سو میں بہت چھوٹی ہوں ویسے یہ بولنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں بولوں گی کہ آپ اپنے بچوں سے ہمیشہ پیار سے بھی رہا کیجیے، تاکہ ان کو پیار کی بھاشا بھی سکھائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ، انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل جی نے بھی، کہ ہر بات پہ ڈنڈا اٹھانا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ پیار سے بات کو سمجھا کے دیکھو، اگر نہیں سمجھ آتی تو بات الگ ہے، لیکن ہر بچہ سمجھے گا ضرور، بٹ ان کو ڈپریشن میں مت ڈالو، کیونکہ آج کل کے بچوں کو آپ دیکھتے ہو ان کی صحیح سے گروتھ نہیں ہو پاتی ہے نا، اتنے بچے رہ جا رہے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ یعنی اتنے ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ سو کئی بچے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ سب کو دیکھ کے نا، اپنے پیرنٹس کے ڈپریشن سے ہی کہ میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی آگے، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا، میں فرسٹ نہیں آئی، یا میں یہ ہوا وہ ہوا نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس بچے کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو اس چیز میں اس کو جو ہے اس کی ایڈمیشن کروانی چاہیے آفٹر +2 ہے نا۔ +2 کے بعد بچے کو اگر اس کا دل کرتا ہے کہ میں جیسے رکھوں سبجیکٹ لائک آرٹس، تو اس کو آرٹس پڑھاؤ۔ اگر بچہ بولتا ہے کہ میں نے سائنس رکھنی، تو اس کو سائنس پڑھاؤ، اپنی مرضی اس پہ نہ تھوپو کہ تجھے سائنس ہی پڑھنی ہے نا۔ سائنس میں کیا ہے جو آرٹس میں ہے وہ بھی سب کچھ سیم ٹو سیم ہی ہے، بٹ ذرا سا یہ ہے کہ وہ ہے، اینڈ جس میں بچے کا انٹرسٹ ہے اس کو وہی چیز کراؤ، وہی چیز کرنے میں اس کا ساتھ دو ہمیشہ، تو پھر سب صحیح ہوگا۔ سو یہ بیان تھا، اینڈ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سو ویڈیو کو آپ لوگ لائک اینڈ شیئر کر سکتے ہو، اور جو اینڈ تک دیکھ رہا ہے وہ مجھے بتانا ضرور۔ سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔